न्यूज प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज मुज़ाकराती टीम जो थी तालिबान की तरफ से, जिनके हेड है मौलाना समीउल हक साहब, और दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब की जो है सदारत के दूसरी टीम है हुकूमत की, उनके दरमियान एक मुलाकात आज होनी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी अमन को लेकर, क्योंकि हुकूमत ने ये कंसर्न शो किया कि तालिबान ने अपनी कमेटी के अरकान जो है उनका नाम क्लियर नहीं किया। लेकिन अब से कुछ देर पहले मौलाना समीउल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है वो बहुत जारियाना अंदाज में हुकूमत को ये तक कहा, इल्जाम लगाया कि बेसिकली हुकूमत जो है वो बैनुल अक़वामी प्रेशर के तहत शायद मुज़ाकरात के अंदर आगे आना नहीं चाहती। और तालिबान की तरफ से उन्होंने ये बताया कि तालिबान की यही 3 रुकनी टीम है जिसको वो खुद जो है वो लीड कर रहे हैं, और प्रोफेसर इब्राहिम और मौलाना अब्दुल अजीज जो है वो उसकी कमेटी के रुकन है। हमारे साथ मौजूद है मौलाना यूसुफ शाह। पहले उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ये कोऑर्डिनेटर है तालिबान की उस 3 रुकनी कमेटी के, जिसको तालिबान ने आज फाइनली डेजिग्नेट कर दिया कि यही 3 लोग हैं और यही बात करें हुकूमत से उनके एमा पर। मौलाना यूसुफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली यह कहां तक इस वक्त प्रोग्रेस हुई है हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में। मौलाना साहब बहुत वार्म वेलकम इस शो में। इबहम दूर हो गया आज आपका हुकूमत का, तो हुकूमत आपसे बात करने को तैयार है। आप ही वो 3 रुकनी कमेटी है आपकी जिसके आप कोऑर्डिनेटर हैं, जो बात करिए हुकूमत से। मौलाना साहब शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इबहम पहले भी नहीं थी, ये खुद साख्ता इबहम इन्होंने पैदा किया। उन्होंने पहले से कहा था कि ये हमारे कमेटी के अरकान है। 3 दिन पहले इन्होंने लेटर जारी किया था कि ये कमेटी के अरकान है और ये उनको इख्तियार है कि वो जिसको अरकान बना लेते हैं। जिस तरह वजीर आजम साहब को इख्तियार है कि वो कमेटी के बाहर से अरकान ले लिए, कोई मेंबर उसमें नहीं है, कोई उसके फैमिली के आदमी नहीं है, कोई उसमें सियासी जमात का आदमी नहीं है, तो इसी तरह उनको भी इख्तियार है और उन्होंने पहले से लेटर जारी किया था। तो मौलाना साहब आपको कंफ्यूजन दूर हो गई ना? आपको दूर हो गई जी, अब कंफ्यूजन दूर होगी। तो अब मुज़ाकरात कब होंगे? कल होंगे, आज होंगे, परसों होंगे? अब देखो, आज उन्होंने इस कमेटी का जो मजाक उड़ाया है ना जी, और जिन्होंने जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है, और हम पहले से ये खदशा था हमें कि इससे पहले नवाज शरीफ से भी, तो नवाज शरीफ साहब भी मुकर गए थे, उसने भी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया था, वो भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। हमें ये खदशा था कि ये भी इख्तियार कमेटी है, इसका रिमोट कंट्रोल कहीं और है और ये शायद पीछे हटेंगे, और वही साबित हुआ कि वो पीछे हट गए। तो बहरहाल हमने तो दरख्वास्त की उनसे, आज मौलाना समीउल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे दरख्वास्त की कि खुदारा आप लोग दबाव में ना आए और आप हमारे साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठे, और एक नेक और एक खैर का काम हमने शुरू किया है। मौलाना साहब, लेकिन हम उम्मीद रखें कि कल शुरू हो जाएंगे मुज़ाकरात आपकी हुकूमत के साथ। कल तो मुमकिन नहीं है क्योंकि कल हमारे कमेटी के अरकान की मसरूफियात हैं। परसों दोबारा फिर देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन मौलाना साहब ये तो अब आप पीछे तो नहीं हट रहे ना? तालिबान कमेटी जो है वो पीछे तो नहीं हट रही मुज़ाकरात से, या तालिबान पीछे नहीं हट रहे? हमने पहले से कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और आज हमने सबूत दिया कि मैदान में हम मौजूद थे, ये पीछे हट गए थे। ठीक है मौलाना साहब, एक बात बताइए कि मुझे आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट 1-2 चीजें पूछनी है, बस आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिए कि बेसिकली अभी तक आपकी तालिबान से जो राब्ते हुए होंगे, या जो उनकी तरफ से जो आप मुज़ाकरात के लिए आज बैठने लगे थे और हुकूमत नहीं आई, तो उसमें पूरे मीडिया में तासुर है कि 2-3 मुज़ाकरात तो सामने, 2-3 मुतालबात सामने हैं। एक शरीयत का निफाज, दूसरा तालिबान कैदियों की रिहाई, और तीसरा फौज की कबाई इलाकों से वापसी। आप इंडोर्स करते हैं यही 3 मुतालबे? ये मीडिया के बनाए गए मुतालबात है। उन्होंने कोई एक मुतालबा भी हमारे सामने पेश नहीं किया है। यकीनन उसके बहुत से मुतालबात होंगे और अभी जब हम उनसे मिलेंगे तो मुतालबात सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने एक मुतालबा भी हमारे सामने नहीं रखा है। मौलाना साहब, आखिरी सवाल मेरे सिलसिले में कि जो शरीयत के नफाज का मुतालबा है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो है उसके अंदर अभी आपको लगता है कि उस तरह की शरीयत नाफिज नहीं है जिस तरह का मुतालबा तालिबान की तरफ से किया जा रहा है? हमें इसके लिए हुकूमत को कहना चाहिए, जिस तरह ये नाच गाने टीवी पे चलते हैं, या जिस तरह सूद का जो निजाम है बैंकिंग का, आपको लगता है कि ये सब तालिबान का मुतालबा हो सकता है और हमें इसको, और आपका अपना टेक किया इसके ऊपर ये शरई निजाम लाने के लिए? एक तो ये बात जरूरी मैं समझता हूँ कि देखो, शरीयत है, वो ख्वाह तालिबान का शरीयत है, वो मौलाना समीउल हक का शरीयत, वो आपका शरीयत है, वो इरफान सिद्दीकी का शरीयत है। शरीयत एक शरीयत है, उसमें कोई रद्द अलियम अकमलतु लकुम दीनकुम, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आखिरी कलिमात है, तो वो आदमी शरीयत एक ही है। लेकिन ये कि अभी तक हमारे सामने तालिबान ने कोई बात नहीं रखी है। मौलाना साहब, आपका क्या टेक है कि ये पाकिस्तान में शरीयत नाफिज है जैसी होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए तो हमने
آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا سمیع الحق نے کتنے سال پارلیمنٹ میں جدوجہد کی، ہمیں شریعت بل پیش کیا، اور ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری پارٹی کا منشور یہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ مولانا صاحب میرا آخری سوال دوبارہ یہی آپ سے کہ تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ شریعت وہ نافذ نہیں ہے جو ہونی چاہیے پاکستان میں؟ ایم آئی رائٹ؟ بالکل نافذ نہیں ہے، اور ہمارے حکمران جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے۔ آئین کا یہ حصہ ہے، آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، لیکن ہمارے حکمران اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ناچ گانے ٹی وی پہ چلتے ہیں، یہ جو عورتیں جو خواتین جو نظر آتی ہیں ابھی جو سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں فحاشی اور یعنی کا جو میلے لگا دیے ہیں، یہ تو کم از کم ہمارے تہذیب کے بھی خلاف ہے، یہ تو پاکستانی کلچر بھی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا کلچر بھی نہیں ہے، تو کم از کم ایسی چیزوں پر تو پابندی۔ اور مولانا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو ہے وہ خواتین کو حجاب پردے وغیرہ کے ساتھ آنا چاہیے؟ دیکھو حجاب جو ہے وہ ہر وقت جو وہ گھر میں بھی، گھر سے باہر جہاں بھی خاتون جائے تو حجاب میں جائے، یہ ضروری ہے، اور حجاب شریعت کا حکم ہے، وہ تو کسی مولوی کا فتویٰ تو نہیں ہے۔ اور مولانا یہ جو ناچ گانے چلتے ہیں ٹی وی پہ، آپ کو لگتا ہے یہ بھی اس کو ہی بند ہونا چاہیے ٹی وی کے اوپر؟ دیکھو جو غیر شرعی امور ہے ان سب پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں زیادہ نہ چلے، یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر اس ملک کی ایک اسلامی شناخت ہے، تو اس شناخت پر کیوں اور مولانا یہ جو اسکول کے اندر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، یہ بھی تو اس کو بھی بند ہونا چاہیے آپ کے خیال میں، جب ہم شریعت نافذ کرنے کے حصول کے لیے یہ جو لڑکے لڑکی اکٹھے پڑھتے ہیں ایجوکیشن؟ جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس حد سے شریعت نے پابندی لگائی تو ہمیں بھی اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ الگ ہو سکتا ہے جی، الگ الگ نظام کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ خواتین کی الگ یونیورسٹی ہو، خواتین کا الگ کالج ہو، اسکول ہو۔ مولانا جاب کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ لڑکیوں کو جاب کرنی چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پہ مرد بھی کام کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں پردے کا اہتمام وہ کر سکتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے۔ نہیں، جس طرح پاکستان میں مولانا جیسے پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ پردے کا انتظام تو نہیں ہوتا، وہاں تو نرسز اور میل ڈاکٹرز اور فیمیل ڈاکٹرز اکٹھی ہوتی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے پردے؟ جی جہاں بھی نہیں ہے ان سب کو سوچنا چاہیے، اور ان سب کو دیکھو سب مسلمان ہیں نا، اب اگر کوئی غیر اسلامی کام کرتا ہے یا ان کو سمجھتا ہے کہ یہ حاصل نہیں ہے تو اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔ صحیح، اس کو بند ہونا چاہیے نا، یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو کٹھے جاب کرنی بغیر پردے کے مردوں اور عورتوں کا، اس کو بند ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ دیکھو شریعت نے تو پابندی لگائی ہے عورت پر کہ وہ پردہ رہے، اب اگر کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو اس کو تو ہم تو نہیں روک سکتے ہیں، یہ تو حکومت کا کام ہے۔ بہت شکریہ مولانا، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی مولانا صاحب کی گفتگو تھی۔ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنگجو گروپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انصار عباسی صاحب، اسلام آباد سے میں جوائن کر رہے ہیں، ایلرٹ انویسٹیگیشن ہے، جنگ اخبار صاحب کا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ احمد رضا قصوری صاحب موجود ہیں، پرویز مشرف صاحب کا ایک کیس ہے، پاکستان کا بہت بڑا کیس ہے، اہم کیس ہے، اس کو لڑ رہے ہیں اس وقت عدالت کے اندر۔ طلال چودھری صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے MNA، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ افتخار صاحب اگر آپ سے بات کا آغاز کر لوں تو بیسکلی یہ اگر پوزیشن ہوگی طالبان کی تو اس پہ آپ کو ہمیں اعتراض تو کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ کل تو ہے کہ میں جنگ اور جو کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں افتخار احمد میں کامران شاہد کے پروگرام میں آیا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، بالکل۔ دیکھیں جو بات شریعت کی مولانا صاحب نے کی ہے، اس سے کس کو اختلاف ہے؟ اصل اختلاف یہ ہوگا بعد میں، ابھی تو کوئی بھی نہیں۔ آئین پاکستان واضح طور پہ اس کا تعین کر چکا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کی نوعیت کیا ہوگی، کیسے ہوگی۔ اگر کوئی اختلاف رائے پیدا ہوگا تو اس کو حل کرنے کے طریقہ کار کیا ہوں گے، اس کے لیے عدالت بھی، فیڈرل شریعت کورٹ بھی موجود ہے، اس کے لیے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہیں، ان کی جو ترغیبات ہیں وہ بھی ہیں، انہوں نے جو اصلاحات کا تعین کرنا ہے وہ بھی ان کو دیا گیا ہے، وہ جو نشاندہی کا عمل ہے وہ بھی ان کو دیا گیا ہے، اور یہ کام صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے حوالے کر دیا گیا کہ ان کی رپورٹوں کو زیر بحث لائیں اور دیکھیں۔ اور جو یہ شرعی کورٹ کا مسئلہ ہے اور جو اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کا معاملہ ہے، اسلامی آئیڈیالوجی کونسل مسلسل قوانین کے اوپر کام کر رہی ہے اور ان پر اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ اپنا جو قرارداد مقاصد کو سامنے رکھ کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اختیار ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اس کے نمائندے جو ہے نا وہ کریں، جس پہ تو کوئی بحث نہیں۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کامران کہ کس کی شریعت۔ ابھی مولانا صاحب نے ایک فکرہ کہا، انہوں نے کہا کہ
اپنا جس حد تک شریعت نے اجازت دی آپ کے ایک سوال میں، اس کا مطلب مولانا صاحب کے نزدیک بھی شریعت کے معاملات میں کچھ حدود اور قیود کا تعین ہے۔ اب یہ جو سب دوست مذاکرات کر رہے ہیں، یہ ایک خاص مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، اسلامی مکتبہ فکر سے۔ ان کا کچھ معاملات پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم پاکستان میں مکمل طور پہ دیکھیں تو پاکستان میں ان لوگوں کی تعداد بہت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان کی اکثریت کا جو موقف ہے وہ ان کے کئی بنیادی جو تشریحات ہیں ان کی ان سے مختلف ہے۔ تو شریعت کا پھر نفاذ کرنے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ پارلیمنٹ ول ڈیسائڈ اٹ، ٹھیک ہے، یا پارلیمنٹ ڈیسائڈ کری، یا کہا جائے گا کہ کچھ چیزوں میں پرائیوٹ لاز جو ہیں وہ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے، اس ڈبیٹ کو ضروری ہے کہ جنم لیا جائے، لیکن ہتھیار کے ذریعے، بارود کے ذریعے، خودکش جیکٹ کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے، ریاست کا کوئی حصہ چھین کر میں نہ اس کے حمایت کرتا ہوں نہ کروں گا، کیونکہ یہ بات ناقابل عمل ہوگی، نہ ممکن ہوگی، ریاست تباہ ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے بلکانائزیشن ہو جائے گی اس ملک۔ اس سے پہلے میں انصار بھائی صاحب جاؤں، ویورز آج ہمارا اوپینین پول چل رہا ہے، آپ اس پہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طالبان سے مذاکرات جو ہے وہ نتیجہ خیز یا کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ آپ دنیا پول کا ڈی پی پول ہے، ڈی پی پہ آپ اے یس اور ڈی پی بی جو ہے وہ نو ہے، 3031 پر ایس ایم ایس کر دیجئے۔ پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کے جس طرح بھی وہ آپ کا چارٹ چلے گا وہ پروگرام میں ساتھ ساتھ آئے گا۔ انصار بھائی صاحب، جو میں نے مولانا یوسف صاحب سے بات کی وہ یہی، اس پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں نا ہے آپ کا یا میرا بھی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، فواشی اور ایرانی کے خلاف بات کر رہے ہیں طالبان، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹی وی چینلز کے اوپر پردہ ہونا چاہیے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں تو ہمیں ماننی پڑے گی نا پھر، اگر ہم طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ انصار صاحب، واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں، طالبان سے مذاکرات کے اوپر یہ بات اس سے ریلیٹڈ ہو یا نہیں ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار دا لاسٹ 66 ایئرز، پچھلے جو 66 سال ہم نے 67 ایئر جو ہم نے اس ملک کے ساتھ جو ہم نے کیا، ہم نے اس ملک سے غداری کی، ہم نے اس ملک کے ساتھ ہماری جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں، جو سکسیسو جو لیڈرشپ آتی رہی ہے اس ملک میں، انہوں نے اس ملک کے ساتھ فراڈ کیا۔ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں کیا گیا۔ ہمارے ملک کا آئین دیکھیں آپ، آبجیکٹو ریزولوشن دیکھیں، آپ نے پابند کیا کہ اس ملک کے معاملات جو چلیں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق چلیں گے، قرآن اور سنت کے مطابق ایک ماحول ہوگا۔ آپ اس ملک میں شراب نہیں پی سکتے، آپ اس ملک میں جوا نہیں کھیل سکتے، آپ اس ملک میں سود کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، کوئی ناچ گانا اپنے گھر میں کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن اس پورے پاکستان میں تو آپ پورے پاکستان کو دیکھیں، اس طرح کا ناچ گانا تو نہیں کر سکتے نا کہ جس طرح کا آج کل آپ نے فورسفلی زبردستی آپ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹ کو آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہمارے آئین کے ایک اسلامک پروویژنز کو تھورولی وائلیٹ کیا جاتا ہے، فل وائلیشن ہو رہی ہے اس کی، اور کوئی دیکھنے والا نہیں اس وائلیشن کو، ان کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ اور ہمارا آئین از دا بیسٹ ریسیپی ٹو امپلیمنٹ اسلامک شریعہ ان پاکستان، لیکن اس طرف کوئی جا نہیں رہا، اس رستے کے اوپر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کے لیے دیکھیں، لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، فرسٹریشن ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتی ہے۔ اور یہ بات، لیکن جس طرح یہ کہتے ہیں نا، دیکھیں افتخار صاحب کہ ٹھیک بالکل صحیح ہے کہ جی آپ بندوق کی زور کے اوپر، ظاہر ہے آپ نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے آپ یہ بھی بتائیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، میں اس بات پہ اگری کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اسٹرگل کرنا چاہیے، اس کے لیے پیسفل اسٹرگل کرنا چاہیے، لیکن آپ کے جو رسپانسز ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کی خواہش کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، تو بہت سے لوگ جب ریئیکشن دیتے ہیں تو وہ ریئیکشن میں افتخار صاحب نہیں ملوں گا بیچ میں، واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں۔ وارم ویلکم بیک۔ یہ جو شریعت کے نفاذ کا مطالبہ یہ بڑا کروشل ہے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات خانہ خواستہ کامیاب نہیں ہوتے تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں شریعت کے نفاذ کی بات کرتی ہے، مولانا سمیع الحق کی پارٹی ہے جماعت اسلامی، یہ خود میرا خیال سے سپورٹ کریں گے پھر طالبان کو اس ایشو کو لے کے کہ حکومت جو ہے وہ شریعت کے نفاذ کے اوپر جو ہے انہوں نے بیک آؤٹ کر گئی۔ تو یہ بڑا کروشل سٹیج ہے حکومت پاکستان کے لیے بھی ان سوالوں کا جواب دینا جو مطالبات آ سکتے ہیں۔ قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قصوری صاحب، آپ آرکیٹیکٹ رہے پاکستان کے دستور کے، مجھے دو کوئکلی سوالات کا جواب دیجیے۔ تو یہ بتا دیجیے کہ آپ نے دستور میں کوئی حکم رہ گئے کہ آج افتخار صاحب کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے، انصار بھائی صاحب کا کچھ اور ہے، میرا کچھ اور ہے، طالبان کا شاید کچھ اور ہے،
اور دوسرا یہ بتا دیجئے کہ پرائم منسٹر نے جب یہ سارا مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا تو انہوں نے اگین آپ کے جو موکل ہیں جناب پرویز مشرف صاحب کی تو ریفر کر کے کہا کہ یہ سارا بیج جو بویا ہوا ہے ٹیررزم کا وہ اس کی وجہ وہی تھے. اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجئے قصوری صاحب, یہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کامران کہ جی پاکستان کے جو آئین ہے اس کا جو مغز ہے وہ ہے قرارداد مقاصد, جو کہ 1949 مارچ میں تمام مکتبہ فکر نے متفقہ طور پر اس کو پاس کیا. اس میں بڑا واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ حاکمیت جو ہے ساورینٹی اٹ بلانگس ٹو اللہ, اور چوزن ریپرزینٹیٹوز کے ذریعے وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے اللہ کی حاکمیت. آرٹیکل 2 جو ہے وہ کہتا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اٹس ناٹ اے پیپلز ریپبلک آف پاکستان, اٹس اسلامک ریپبلک آف پاکستان. رائٹ. آرٹیکل 2A جو کہتا ہے کہ پہلے یہ جو قرارداد مقاصد تھی یہ دباچے میں آ رہی تھی 1956 سے, لیکن 8ویں ترمیم کے تحت یہ جو ہے اٹ بیکیم سبسٹینٹو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. سبسٹینٹو پارٹ اسے کہتے ہیں جو جسٹیشیبل ہو, کہ اگر اس کی وائلیشن ہو تو آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. اور آرٹیکل 2 اپنا 203 جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ہے تشکیل دیتا ہے. دو قسم کے لاز, دو قسم کے جو ہے اپنے افینسز ہیں, تعزیر اور حد. جہاں تک حدود کے جو ہے وہاں جو ایویڈنس کا جو بنیاد ہے وہ ہے تزکیہ شہود. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دستور کمپلیٹلی اسلامک اس کی بات کرتا ہے نا؟ مجھے بات کر لے دیجیے. اور پھر اپنا آرٹیکل 227 ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی راج الوقت قوانین ہیں جو پہلے بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں, اگر وہ قرآن اور سنت کے ساتھ تضاد ہے ان کا, تو اس تضاد کی حد تک اس کو کالعدم ڈکلیئر کرے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی ایپلیکیشن نہیں ہوئی پاکستان میں. اگر اس کی ایپلیکیشن ہو جاتی تو آج یہ مسائل کھڑے نہ ہوتے. ایپلیکیشن اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس ملک کا جو 10% لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے کرتا دھرتا ہے, ان کو اسلام جو ہے سوٹ نہیں کرتا. ان کو ٹو بی ویری آنےسٹ اباؤٹ اٹ, ان کو اسلام کہیں سے بھی لپ سروس ضرور کرتے اسلام کی, اور اسلام کر کے تھکتے نہیں ہیں, لیکن اسلام ان کو وارا نہیں کھاتا. لہذا اس کی جو امپلیمنٹیشن میں پرابلم آ رہی ہے, اس کا بھی رسپونڈ کر رہے ہیں. جو ہے اس کا بھی رسپونڈ کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے جو کہا ہے کہ بیسیکلی یہ آج تک جو معاملات پہنچے ہیں یہ پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے, یہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ الفاظ ہے پارلیمنٹ میں کہ آج یہ جو ہم پھنسے میں طالبان کے ساتھ اپنے لوگ ہیں. جی بھائی, اگر وراثت میں آپ کو اکانومی ملی ہے, وراثت میں آپ کو لا اینڈ آرڈر جو ہے جو کہ شیمبلز میں ہے وہ ملا ہے, لا اینڈ آرڈر میں آپ کو ٹیررزم ملا ہے, تو پھر آپ نے اتنی تگ و دو کیوں کی اس کہ آپ نے گلے پھاڑ کے لوگوں کے پاس جھوٹے وعدے کر کے آپ پاور میں آئے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کو وراثت میں یہ ملتی, دس از نو آرگومنٹ. دیکھیے بات یہ ہے 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی, اگر وہ بھی وراثت کہتی رہی, ان کو کون سٹاپ کرتا تھا؟ دیور کانسٹیٹیوشنل لیتے اور اپنے قصوری صاحب طلال صاحب کے پاس جانا. ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے, اس کو ختم کر. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بات بتا دیجیے. کل پتا چلا کہ آرمی پولیس کے اعلیٰ افسران 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے آرمی انسٹیٹیوٹ کے اندر, اور پھر مشکل سے 5 منٹ کا ٹائم ملا پرویز مشرف صاحب سے. تو 7 تاریخ کو آپ کو اطلاع ہے کہ صحتیاب ہو چکے ہوں گے سابق پریزیڈنٹ کہ وہ جا سکیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پھر ایک دفعہ امتحان میں ڈالنا پڑے گا آرمی انسٹیٹیوٹ کو؟ جی دیکھیں, ایلیمنٹ آف سرپرائز جو ہوتا ہے بڑا پاورفل ویپن ہوتا ہے, بوتھ ان ملٹری اسٹریٹجی, پولیٹیکل اسٹریٹجی اینڈ جوڈیشل اسٹریٹجی میں. ہم ابھی آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری 7 تاریخ کو اسٹریٹجی کیا ہوگی. 2 دن اور انتظار کر لیجیے. کچھ نہیں, احمد رضا قصوری صاحب کے آگے میں نہیں بول سکتا. بس ٹھیک ہے. طلال صاحب یہ بتائیے, آج تو 2 امپورٹنٹ چیزیں جو آپ سے میں نے پوچھنی. ایک تو مولانا سمیع الحق نے کہہ دیا کہ آپ پہ پریشر ہی بہت ہے, مذاکرات بیک آؤٹ کرنے کا. میرے خیال سے یہ تو ایگزیجریشن ہوگی, اس پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر مخلص ہی نظر آتے ہیں اس مذاکرات کے حوالے سے. کنفیوژن کہاں پہ ہوئی یہ بتا دیجیے. دوسرا یہ کہ نفاذ شریعت پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو امپلیمنٹیشن اب آپ کی حکومت کرنا ہے اگلے 5 سال. اگر طالبان کہتے ہیں یا افتخار صاحب کہتے ہیں یا انصار بھائی صاحب کہتے ہیں یا قصوری صاحب, تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا. آپ کی اپنی رائے کیا بینگ اے پارلیمنٹیرین, کتنی وائلیشن ہو رہی ہے شریعت کی جس کو ہم نے اب سنبھالنا ہے
خواہ طالبان کہیں یا نہ کہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو مولانا یوسف صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں کچھ باتیں انہوں نے سخت کی ہیں، اور یہ اعادہ حکومتی تمام اتحادیوں نے اور بلکہ پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں نے بھی کیا تھا کہ اس دوران جب مذاکرات کا آغاز ہوگا یا آغاز کیا جائے گا تو ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے کہ ماحول خراب ہو. ابھی مولانا صاحب نے دو باتیں کہ پرائم منسٹر شاید مکر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں، میرا خیال ہے یہ اس طرح کی بات مناسب نہ ہوگی. ہم نے بہت ساری کنٹروورسیز ہونے کے باوجود ان ارکان کے بارے میں پرائم منسٹر نے جو بھی انہوں نے ارکان نامزد کیے انہیں ویلکم کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. سب سے پہلی تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اور یہ جو مطالبے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، رات بھی میں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے شو میں تھا، میرے ساتھ جو لال مسجد کے امام تھے وہ تھے، انہوں نے بھی شریعت کے متعلق کچھ ایسے ہی نظریات کا اظہار کیا جیسا کہ مولانا صاحب کر رہے تھے، شاید اس سے بھی کچھ سخت باتیں کی. تو میرا موقف اس بارے میں بڑا کلیئر ہے، اور میرے سب سے پہلے افتخار صاحب نے جو جواب دیا ہے میرا رات آلموسٹ یہی جواب تھا، اور بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شریعت کا نفاذ بالکل ہونا چاہیے، اور یہ ملک اسی لیے بنا تھا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار دستور میں دیا گیا ہے. اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو شاید پھر اس طرح کے اتنے گروپس بن جائیں کہ پھر اس ملک کو اکٹھے سنبھالنا مشکل ہو گیا. تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو 227 ہے اس میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، جن کا اس حصے میں بطور اسلامی احکام حوالہ دیا گیا، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو. لیکن اس کی تشریح جو ہے یہ فرمان دے دستور ترمیم سوم 1980 فرمان صدر نمبر 14 مجریہ 1980 کے آرٹیکل 2 کی روح سے تشریح کا اضافہ جو کیا گیا اس میں ہماری اس بات کو بڑی وضاحت سے کہا گیا، اور میں چاہوں گا کہ یہ جو بھی ڈبیٹ ہو اس پہ اس بات کو سامنے رکھا جائے. کسی مسلم فرقے کے قانون شخصی پر اس شک کا اطلاق کرتے ہوئے قوما عبارت انورٹڈ کاما میں قرآن و سنت انورٹڈ کاما بند سے مذکورہ فرقے کی ہوئی توضیح کے مطابق قرآن و سنت مراد ہوگی. اب دیکھیں یہاں پہ بات کی گئی ہے مسلم فرقے کے قانون شخصی پرسنل لاز کی بات اور مذکورہ فرقے کی ہوئی توضیح، ان ساری باتوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم عام لوگ جو ہیں جو مسلح لوگ ہیں وہ جو مجھے بتائیں اور وہ جو تشریح کرے وہ سب پہ یہ نہیں ہوگا. وی آر فار دا کانسٹیٹیوشن، وی اسٹینڈ فار دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، آئی اسٹینڈ فار دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیکن جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور یہ بات ہے قانون، یہی کانسٹیٹیوشن جس کی بنا پہ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام نافذ نہیں کیا، اس میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا کہ ہم پرائیویٹ وہ نہیں بنا سکتے، آرمیز نہیں بنا سکتے، جتھے بندی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگے وہ میں پارٹ رکھ لوں، جو چیز مجھے اچھی نہیں لگے وہ پارٹ کو میں نہ مانوں. انصار عباسی صاحب وڈ یو لائک ٹو کمنٹ آن دیٹ؟ اور طلال صاحب سے پوچھوں گا، میں نے سوال جو پوچھا تھا ان سے جواب اس نے نہیں دیا مشرف صاحب کے حوالے سے، لیکن انصار عباسی صاحب وڈ یو لائک ٹو سے آن دیٹ کہ اگر مطالبات آ جائے قیدیوں کی رہائی کا جن کو پھانسی کے بھی حکم جاری کیے ہوئے عدالتوں نے، یا شریعت کی انٹرپریٹیشن جس طرح افتخار صاحب نے بیان کی ہے اس پہ اگر طالبان اگری نہ کریں فرقوں کو لے کے، پھر کیا وے آؤٹ ہے انصار صاحب؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو انہوں نے آئین کی بات کی نا، کاش ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو پاکستان کے مسلمان ہیں، آئین سے ہماری بالکل لائلٹی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اللہ کرے کہ کبھی ہم میں یہ بھی ہو کہ جی وہ آئین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئین دیا ہے اس آئین کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم اتنا سیریس ہو جائیں جتنا ہم اس آئین کی بات کرتے ہیں جو کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. میرا اختلاف یہ ہے، میں دیکھیں میں اس آئین سے اس لیے محبت کرتا ہوں پاکستان کے آئین سے، بیکاز اس آئین کی وجہ سے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم اس ملک میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو میرے لیے قرآن سے بڑا آئین کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، قطعی طور پہ کوئی بڑا آئین نہیں سنیں. ڈبیٹ یہاں پہ ہے نا، ڈبیٹ ہے 227 کی تشریف. نہیں سنیں، نہیں غلط ہے. دیکھیں یہ بات دیکھیں، آپ سنیے گا. دیکھیں میرا اختلاف یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں مثالیں دے دیتا ہوں. جی آپ جتنے فرقوں کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ سود کے اوپر کون کہتا ہے، کون سا فرقہ کہتا ہے کہ سود میں رکاوٹ کیا ہے؟ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے رکاوٹ اس وقت کیا پاکستان میں؟
نہیں میں آپ کو بتا اس کا سوال دیکھیں، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں انصار، یہ بتا دو سننے والے کروڑوں لوگوں کو رکاوٹ یہ ہے کہ حکومت جس وقت 91 میں جب حکومت میاں صاحب کی حکومت آئی تھی، اس وقت فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا، اور وہ فیصلہ آج تک پڑا ہوا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ کرے دیکھیں سنیں نہ شریعت کو نہیں سنیں دیکھیں سنیں ہم جو ہماری اس ملک کی ایلیٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں اس میں بے شک فیڈرل شریعت کورٹ ہو، جج ہو، جو مرضی ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ہماری ایک سیریسنس اور سنسیئرٹی ہونی چاہیے تھی اس آئین کی اسلامک پروویژنس کو امپلیمنٹ کرنے میں، وہ نہیں رہی. اس کو چھوڑیں، آپ مجھے بتائیں آرٹیکل 31 پڑھیں ذرا افتخار صاحب. اس ملک میں آپ نے ماحول دینا ہے قرآن اور سنت کے مطابق، تاکہ اسلامک ٹیچنگز کے مطابق. میں یہی کہہ رہا ہوں پرنسپلز آف پالیسی. انصار پرنسپل آف پالیسی جو ہے اس کے اندر یہ آپ کے ساتھ آئینی ماہر بیٹھے ہوئے ہیں مرزا قصوری، جنہوں نے آئین بنایا اس پرنسپل آف پالیسی کو جو پروٹیکشن دی ہے وہ بھی ان کو پتا ہے. عدالتوں کے حوالے سے پرنسپل پالیسی کیا کہتی ہے وہ بھی دیکھنا ہے. اور ایک بات سود کا، میں سود کے آپ سے زیادہ خلاف ہوں، لیکن میں سود کے خاتمے کے لیے بم اٹھا کے، گولے اٹھا کے، ماٹر اٹھا کے، دیکھیں بم کی بات نہیں کی میں نے بم کی بات نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں جس سے مذاکرات کر رہی ہے حکومت. رائٹ انصار صاحب، مجھے بریک میں جا رہا ہوں، ہوگا آپ کا آرگومنٹ. اور قصوری صاحب سے بھی پوچھیں گے. الطاف حسین صاحب نے آج ان کو سے بات چیت ہوئی ہے، کیا سپورٹ دیا مشرف صاحب کیس میں؟ طلال صاحب نے میرے سوال کا جواب بھی دیا 7 فروری کے حوالے سے اور ان کی اتھارٹی کے حوالے سے پرویز مشرف صاحب کے اوپر. واپس آتے ایک بریک کے بعد. طلال چودھری صاحب، میں نے سوال ہی چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ 2.5 گھنٹے تو ابھی آپ کی پولیس کو بٹھا کے رکھا ہے آرمی کے ایک ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز نے، آرمی ڈاکٹرز نے. تو 7 تاریخ کو آپ پر امید ہے کہ اگر مشرف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور قصوری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں سرپرائز بھی دے سکتے ہیں، وہ شاید نہ آئے عدالت میں، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کلیش کروا دیں گے وہاں پہ، وارنٹ جاری کر دیں گے فوج کے ساتھ؟ کریں گے کیا طلال صاحب؟ میں پہلے بھی آپ کو اور یقین نہیں آتا رہا، آپ کا خیالات اور آپ کی باتیں کچھ اور تھی کہ یہ چلے جائیں گے فلاں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ قانون کے مطابق ڈیل ہوگی، عدالت فیصلہ کرے گی. جس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اس کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے قانون بنا ہوا ہے، پھر طبیعتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. قانون میں سارے رستے ہیں طبیعت ٹھیک کرنے کے. تو میرا خیال ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اور یہ جو آج جس عذاب سے ہم نکل رہے ہیں، جس عذاب کو ہم بھگت رہے ہیں، اس کا آغاز تو اس کارگل وار سے ہوا جب یہ 4 جرنیلوں نے ایک ایڈونچر کیا، پھر اسی کی وجہ سے 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد یہ فیصلے ہوئے جو ڈرون بھی ہم نے بھگتے، یہ خودکش بھی ہم بھگت رہے ہیں. اس جنگ میں دھکیلنے والا آج وہ ہسپتال میں چھپا بیٹھا ہے. میں کوئی اور ایسے الفاظ استعمال کروں گا تو شاید ان کے وکیل کو اچھے نہ لگے. تو یہ اب اس سے زیادہ بدتر الفاظ آپ کیا استعمال کریں گے جو آلریڈی کر چکے ہیں؟ قصوری صاحب واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ وہ کہہ رہے ہیں طبیعت ہمیں ٹھیک کرنی آتی ہے، 7 تاریخ کو حکومت کی آپ کو نا سرپرائز دے دیں. ہمیں نہیں قانون موجود ہے، کرائیں گے تو قانون کے ذریعے. جی قصوری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ہے، وی ہیو آلریڈی ٹیکن ڈیسیژن، کیونکہ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو شیئر، لیکن 7 تاریخ کو ہمارا ڈیسیژن سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کمنگ بیک ٹو دی جو ارلیئر ڈیبیٹ تھی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہندوستان میں تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا اور نہ اسٹیٹ کی پیٹرنیج سے پھیلا ہے. اگر تلوار کے ذریعے اسلام پھیلتا ہندوستان میں یا اسٹیٹ پیٹرنیج سے تو 1947 میں مسلمان میسو میجورٹی میں ہوتے اور ہندو مائنورٹی میں ہوتے. یہ کہ مسلمان ہندو میجورٹی میں تھے، یہ اس چیز کا تعین کرتا ہے، اس کی چیز کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ اسلام پھیلا ہے صوفیہ کرام کے جو انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جس کا کہ کلیدی جو پیغام تھا وہ احترام انسانیت، محبت اور ایک بھائی چارے کا جو ایک تصور دیا، وہ چاہے علی حجویری ہوں، چاہے خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے ابو علی قلندر ہوں، چاہے شہباز قلندر ہوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محبت اور پیار کے دریا بہائے اور جو پیاسے لوگ تھے ان کی طرف کھینچے آتے تھے. انہوں نے اسلام پھیلایا ہے.
تلوار سے اسلام نہیں پھیلا اور نہ اسلام کبھی تلوار. یہ پوائنٹ سر آپ کا بڑا ویلڈ آ گیا, بڑا ویلڈ پوائنٹ آ گیا آپ کا. افتخار صاحب دھماکہ ہو گیا پشاور میں, ڈیریل کرنے کی کوشش ہے. ویری سیڈ. بالکل کل بھی ہوا واقعہ وہ پشاور سنما میں. دیکھیے بالکل تھرڈ فورس ہو سکتی ہے جو چاہتی ہوگی کہ پاکستان طالبان نے ذمہ داری قبول نہیں کی فور ریکارڈ میں بتا دوں نہیں نا, لیکن ایک کچھ دیکھنا تیسری فورس بھی تو ہے نا جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو سکتی ہے, اور ہے تو وہ اگر آپ آپس میں لڑیں گے تو وہ تو کوشش کرے گی کہ آپ کا درمیان سمجھوتا نہ ہو, آپ کے درمیان معاہدہ نہ ہو, آپ کے درمیان سکون نہ ہو. لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے نا سارے فریقین کو, یہ صرف وہ لوگوں کو نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, یہ طالبان کو بھی سمجھنا چاہیے, طالبان کے نمائندوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ ریاست اگر بچے گی تو ساری چیزیں چلیں گی نا, اگر ریاست ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا بچے گا. اور اس میں ایک بات انصار بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آرٹیکل 229 بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی 230 کہ اسلامی کونسل جب بات کرتی ہے اس میں 229 میں لکھا ہے کہ صدر یا کسی بھی صوبے کا کوئی گورنر اگر چاہے یا اگر کسی ایوان کا جو 2/5 ہے وہ چاہے کسی سوال پہ بھی اسلامی کونسل سے یہ مشورہ کہ آیا کوئی قانون اسلام کے حکام کے منافی ہے یا نہیں ہے, تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس ڈبیٹ ہو سکتی ہے. تو تمام ایوینیوز اوپن ہیں فار اے ڈبیٹ, تمام مواقع موجود ہیں آئین کے اندر. میں گزارش آپ سے کروں گا کہ آئین کے اندر موجود جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے, جس طرح مولانا فضل الرحمان کے بزرگ مفتی محمود نے کوشش کی, جس طرح شاہ احمد نورانی صاحب نے کوشش کی, جس طرح غلام غوث ہزاروی نے کوشش کی, جس طرح اس وقت کے لوگ اپنا پروفیسر غفور صاحب نے کوشش کی, وہ جو ایک سٹائل ہے, وہ جو ایک وداؤٹ گن, وداؤٹ بلٹس, وداؤٹ جیکٹس, بالکل صحیح ہے. اینڈ دس اور ہمارا سب کا مطمع نظر شاید یہی ہے کہ ایک ایسی ریاست جہاں پہ سکون ہو, عزت ہو, احترام ہو. آپ کی ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے ایک بات بتائیے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اس طرح میں بات کر رہا تھا مولانا یوسف شاہ صاحب سے جو طالبان کمیٹی کوآرڈینیٹر ہیں, آپ کی ذاتی اپنی رائے بھی تو ایک انصار صاحب ہے نا, بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری, کے کو ایجوکیشن جو ہے وہ جیسے معاملات جو ہے یا عورتوں کا بغیر پردے کے مردوں کے ساتھ ایک جگہ بھی جاب کرنا, آپ کے نزدیک یہ شریعت کے منافی چیزیں جس میں مولانا یوسف شاہ نے کہا ہے کہ یہ آئین سے انحراف ہے, آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے انصار صاحب ایز اے سٹیزن آف پاکستان؟ دیکھیں یہ فیصلہ میرا یا کسی مولانا کا نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فیصلہ آ چکا کہ کوڈ ڈریس کوڈ کیا ہوگا خاتون کا, مرد کی کیا ہونا چاہیے, شرم حیا کی حدیں کیا ہیں. اور جہاں تک کو ایجوکیشن میں آپ بولتا ہوں, میرا اتنا بڑا کنسرن ہے, میرے اپنے بچے جب جاتے ہیں کو ایجوکیشن اسکول یا کالج میں, تو میرا یہ اتنا بڑا کنسرن ہے کہ یار یہ کس قسم کا ملک ہے اور یہ کس اسلام کے نام پہ بنا ہے کہ آپ نے ہمیں ٹھوس کے رکھ دیا کہ نہیں آپ نے اس قسم کی ایجوکیشن دینی ہے بچوں کو, اور کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑتے آپ ہمارے لیے. آپ ہمارے گھروں کے اندر گھس آئے, یہ آپ کوئی کنٹرول نہیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ آپ ہمیں گھروں میں سکون میں نہیں رہنے دیتے یار, کہ کم از کم خدا کا واسطہ اگر آپ نے ڈانس دیکھنا ہے جتنا مرضی گھٹیا ڈانس دیکھیں, آپ اپنے گھروں میں دیکھیں. آپ میں باہر جا کے پڑھیں, جا کے اگر آپ اور میں پڑھیں انگلینڈ یا امریکہ سے, تو وہ اس میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہوتی, تو پاکستان میں بھی آپ کے خیال میں ڈبل اسٹینڈرڈ ہو جائے گا؟ جی نہیں دیکھیں ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات نہیں ہے. آپ بھی برٹن گئے پڑھنے, میں بھی برٹن گیا پڑھنے, وہاں وہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. وہاں پہ میرے اوپر آ گیا بائنڈنگ کہ جی میں اسلام کے مطابق اپنے آپ کو اس برائیوں سے کیسے روکتا ہوں جو کہ بہت بڑا رسک ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ اسلامک اسٹیٹ کی ایک گورنمنٹ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے, پھر اوور آل سوسائٹی کی, میڈیا کی اوور آل, اور پھر سب کی. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا. یہاں پہ تو اسلام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہمارے ملک کا. طلال صاحب اگر یہ مطالبہ آ جاتا ہے جو انصار صاحب بھی انڈورس کر رہے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن میں پابندی لگنی چاہیے, یا عورتیں اور مرد جو ہے بغیر پردے کے ٹی وی پہ نہ آئے یا کٹھے جاب, یہ تو اسلام ہی ہے نا. پھر طلال صاحب آپ حکومت کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا اگر یہ مطالبہ آگے سے آتا ہے مذاکرات میں, جس کو انصار عباسی صاحب بھی انڈورس کر رہے ہیں, بہت لاکھوں مسلمان انڈورس کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے کروڑوں کر رہے ہوں. اعتراض کسی کو نہیں ہے یہاں پہ, اعتراض صرف طریقہ کار پہ ہے, اور طریقہ کار اگر دستور کے مطابق نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں طلال صاحب, بالکل میں اسی کا دیکھ لیں, کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ قانون میں دیا گیا ہے, 227 جیسے پڑا ہے, اسی طرح اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور انہوں نے اور ایک اور بات دیکھیے, تنقید سارے کرتے ہیں, باتیں سارے کرتے ہیں, لیکن جب بھی لوگوں کو کمیٹی کا حصہ بنایا جاتا ہے مختلف, اب بڑے بڑے ہمارے لیڈر جو 10 سال پچھلے لگے ہوئے عملی طور پر آگے نہیں آتے, یہ کیوں؟ اگر یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, کوئی کامران میں ایک بات کہنا چاہوں گا, کامران ایک بات کہنا چاہوں گا. جی
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مغرب میں جو ہے اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے. ہمارے ہاں مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے. واہ سر، یہ بڑا پوائنٹ. میں کامران ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جی جی، کیا اسلام صرف حقوق اللہ کا نام نہیں ہے؟ اسلام حقوق العباد کا بھی نام ہے. تو اس حقوق العباد کی بھی تو بات ہم کریں نا. صحیح. انصار صاحب اس کی کون بات کرے گا؟ یہاں تو بم پھٹ رہا ہے، پشاور میں آج بم پھٹ گیا. اسلام میں معاملات پر زور دیا ہے. معاملات دیکھیں، اچھا انصار صاحب ایک بات بتائیں. انصار صاحب مجھے آپ سے ایک بات، مالیات، عبادات اور معاملات ہوتی. ہمارے ہاں معاملات پر تو ہم نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور صرف ہم جو ہے قصوری صاحب یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ افتخار صاحب کا بھی پوائنٹ آ گیا. انصار صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے بڑا پرٹیننٹ. سر ہم نے جو بچپن میں دینیات پڑھی ہے، مجھے آپ بتائیے غلط ہے یا صحیح ہم نے پڑھا ہے کہ اسلام میں جو لاز آف وار ہے اس میں آپ دشمن کی عورت کو، دشمن کے بچوں کو، ایون دشمن کے وہ مرد جو وار میں شریک نہیں ہے، آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دشمن کی کھیتی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. سر یہ جائز وار ہے کہ یا ہم نے جو پڑھا ہے اسلام میں وہ دینیات وہ غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ دشمن کے سویلینز کو ٹچ نہیں کر سکتے، صرف ملٹری کا اٹیک ملٹری ہو سکتا ہے؟ جی انصار صاحب. دیکھیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو بیسیکلی جاہل لوگ ہیں، اور ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو ہم نے اسلام سے دور رکھا ہوا ہے. اگر آپ اسلام کو، قرآن کو پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انسان کی جان اور مسلمان کی جان کی حرمت کی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی جان اور مال کی حرمت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر جو خلیفہ آئے، جو انیشیل ہمارے خلفائے راشدین، آپ دیکھیں کہ کوئی شخص قتل ہوتا تھا تو اس کا قصاص اور دیت اتنا سیریسلی نوٹس کیا جاتا تھا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پاکستان میں میں یہی تو کہہ رہا ہوں. نہیں، میں یہی تو دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے اسلام کے نام پہ ہم نے یار دیکھیں، اسلام کے نام کے اوپر ہم نے ملک بنایا، لیکن ہم دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں. آج کا سوال صاحب، شریعت کے نفاذ کے ساتھ اپنی ذات پہ بھی پہلے شریعت نافذ کر لینی چاہیے میرا خیال. رائٹ ویورز، یہ آج کا پروگرام تھا. اس میں آبویسلی بریکنگ بھی ہماری چلی، بڑی افسوسناک تھی، وقت کی بڑی قلت ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا بھاری تعداد میں. ہمارے سامنے رزلٹ ہے 73.9% لوگ جو ہے وہ بڑے مایوس ہیں. وہ سمجھتے ہیں نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہوں گے. اب ذمہ داری جس پہ بھی ڈالنا چاہے وہ ہم نے یہاں پہ نہیں اسٹیبلش ہو رہا. اور 26% لوگ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات حکومت کے کامیاب ہوں گے. آج کا پروگرام میں تمام پینلسٹ کا شکریہ. کل تک کے لیے اجازت.